अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स बाय मिनाल महर। और मैं हूं आपकी राइटर मिनाल महर, जो आपके लिए लेके आई है स्टार्टिंग से किस्त नंबर 9। सुबह ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि स्टार्टिंग से जो है वो किस्त ज़रूर अपलोड करूंगी। तो जैसे ही टाइम मिला है तो किस्त की रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। और इंशाल्लाह रात के टाइम जो है नेक्स्ट जो है 112 पार्ट 2 वो लिख के सेव कर लूँगी, जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप लोग अपना रिव्यू दिया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक राइटर की मेहनत जो है वो उसको सराहना आप ऐसे ही सराह सकते हैं कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से रिव्यूज़ दें, उसकी वीडियोस को लाइक करें। इतनी मेहनत से लिखा जाता है। सिर्फ एक एपिसोड आप लिख कर देख रहे हैं, उसको प्रूफ रीड करके उसको एपिसोड में उसको वीडियो में कन्वर्ट करके, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम लोग जो है किस नंबर 9 जो है रीड करते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। और इस वक्त मैं छत पर मौजूद हूँ, तो आप लोग को शोर की आवाज़ जो पीछे से काफ़ी ज़्यादा आती रहेगी, तो उसके लिए माजरत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी बाहर बेशक बेतहाशा शोर हो, मगर यूँ महसूस होता है जैसे अंदर गहरे सन्नाटे उतरे हों। इस वक्त इसका भी ऐसा ही कुछ हाल था। अस्पताल के कॉरिडोर में वो खामोश सा पिछले 2 घंटों से यूं ही बैठा था। आहान को बेसाख्ता इससे हमदर्दी महसूस हुई। वो गवाह था कि वो कितना खुश था। अपनी औलाद के दुनिया में आने के दिन गिन रहा था। माहा अपनी नादानियों में उसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी इससे छीन चुकी थी। सारम सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र से काम ले। आहान ने इसके साथ बैठते इसके कंधे पर हाथ रखा था। तसल्ली देने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे, मगर वो इस गम के वक्त में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। आहान, कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो गया। कितना समझाया उसे, उस लड़की से दूर रहे, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कभी इस पर रोक टोक नहीं की। देख क्या सिला मिला मुझे। इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा, इसकी ज़रा ज़रा सी तकलीफ़ पर भागा चला आता था। मेरी मोहब्बतों का सिला मुझे किस अंदाज में मिला है। वो आहान के सीने से लगता बच्चों के अंदाज में रोता हुआ बोला। आहान का दिल भी भारी होने लगा। इसके पास तसल्ली के 2 बोल भी नहीं थे। ये गम कोई छोटा तो न था। आहान लम भींच कर रह गया। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरी इतनी बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। क्या मेरी बात की उसकी नज़रों में ज़रा बराबर भी अहमियत नहीं? मेरे मना करने के बावजूद वो उस कल की आई लड़की के साथ चली गई। वो सुर्ख आंखों से इसे देखता हुआ बोल रहा था। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ने ये रूह फरसा खबर इसे सुनाई थी। जब वो माहा को अस्पताल लेकर पहुँचे, इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसकी हालत देखकर साहरम खुद तकलीफ़ से दो चार था। वो खुद बुखलाया सा बैठा था। आहान ने ही समझदारी का मुजाहरा करते शाम को और माहा के वालिद को फ़ोन करके यहाँ के मामलात से आगाह किया था। हशाम और फारिया के साथ बाकी घर वाले अभी अभी वहाँ पहुँचे थे। सब सारिम की हालत देखकर परेशान हो गए थे, इसलिए इन्होंने कुछ भी पूछना ज़रूरी ना समझा। वो खामोशी से बस सारिम को तसल्लियाँ दे रहे थे। हशाम इसके नज़दीक बैठा कब से प्यार से इसे समझा रहा था। सारम खामोशी से इसकी सारी बातें सुन रहा था। आहान ने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। इसका इरादा यज़दान को आगाह करने का था। निशवा से फ़िलहाल बात करने का इसका मूड नहीं था, इसलिए वो यज़दान को इस बाबत आगाह करना चाह रहा था ताकि वो नुशवा को भी आगाह कर दे। नुशवा और माहा की दोस्ती से अच्छे से वो वाकिफ़ था। अपनी नाराज़गी में वो इसे इस हादसे से बेखबर नहीं रखना चाहता था। वो कब से इस तराबी हालत में इधर उधर चक्कर काट रही थी। कुछ देर बाद वो ठहर कर एक नज़र बिस्तर पर पड़े अपने मंगनी के ड्रेस पर डाल देती। इसका बस नहीं चल रहा था हाशिर सामने हो और वो इसका गला दबा दे। इसके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। सादिया बेगम ने मुस्तरब से अंदाज में अंदर कदम रखा। वो मिशाल से नज़रें चुरा रही थी। हाशिर सुबह से फिर से गायब था। मामा बोले, अब मैं क्या करूं? कहाँ है हाशिर? कब वो सबको बताएगा निकाह के बारे में? यकीन मानिए, अगर आज उसने सबके सामने हमारे निकाह का सच नहीं बताया
تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ روز روز کے جھنجٹ سے جان چھوٹے گی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر بولی، مشال بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی سے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ سنی انسنی کرتی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھاتی؟ اس وقت وہ خود بھی شدید پریشانی کا شکار تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یزدان کے ساتھ میرو اور نشوا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ماہا کو ہوش آیا تھا۔ سب لوگ اس سے ملنے کے منتظر تھے۔ ماہا نے ہوش میں آتے دھیرے سے آنکھیں وا کی تھیں۔ پورا جسم تکلیف کے باعث سن پڑا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ماحول سے آشنا ہونا چاہا۔ رفتہ رفتہ ذہن میں کچھ دیر پہلے ہونے والے حادثے کے منظر لہرانے لگے۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر درد سے کرہاتے وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ یکدم ہی اسے اپنے اندر خالی پن کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھوں میں خوف لیے اپنے پہلو پر ہاتھ ٹکایا۔ اتنے میں نشوا اور فاریہ نے اندر قدم رکھا۔ نشوا میرا بچہ، وہ ان کی طرف دیکھتی ہذیانی ہو کر چلائی۔ نشوا اور فاریہ نے آگے آ کر فوراً اسے تھاما تھا۔ صبر کرو ماہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ فاریہ اس کا سر اپنے سر سہلاتی ہوئی بولی۔ ماہا کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ یہ کوئی چھوٹا سا غم نہیں تھا جسے وہ خاموشی سے قبول کر لیتی۔ وہ خود بھی رو رہی تھی اور انہیں بھی رلا رہی تھی۔ میں نے سب کچھ غلط کر دیا، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بالکل بھی اچھی بیوی نہیں ہوں۔ سارم کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ فاریہ پر نظریں ٹکاتی اضطرابی سی کیفیت میں بولی، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ سارم ٹھیک ہے، تم اپنا دھیان رکھو۔ فاریہ اس کی حالت کے پیش نظر اسے پیار سے ڈیل کر رہی تھی، جبکہ نشوا اس کی حالت دیکھتی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں، یہ سب میری غلطی ہے۔ سارم نے مجھے کتنا روکا، کتنا منع کیا، مگر میں نے اپنی نادانی میں ان سے ان کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی چھین لی۔ سارم کے ذکر پر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بابی، سارم کہاں ہے؟ پلیز مجھے بتائیں نا، سارم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہے؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنا ٹینشن مت لو اور پرسکون ہو کر ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر آنکھیں موند لو۔ کچھ دیر آرام کر لو، باقی باتیں ہوتی رہیں گی۔ فاریہ اسے پیار سے سمجھاتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ ماہا کا دماغ اس وقت اتنا ٹینشن کا شکار تھا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ دواؤں کے زیر اثر بند ہونے لگیں۔ فاریہ اور نشوا نے آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ گلابی رنگ کی پیروں کو چھوتی میکسی زیب تن کیے ہلکی پھلکی تیاری کے ساتھ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی سوگواریت اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ چاہتی تو خود بھی اس نکاح کو سب کے سامنے کھول سکتی تھی، مگر جانے کیوں سب کو اس بارے میں آگاہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ محرمہ لڑکے والوں کی آمد کی اطلاع کے ساتھ اسے نیچے لے جانے آئی تھی۔ مشال، لڑکے والے آ گئے ہیں، ممی جی نے تمہیں لینے بھیجا ہے۔ محرمہ کی آواز پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ محرمہ یوسف اور فرزانہ بیگم کے اکلوتے بیٹے ولید دستگیر کی بیوی تھی۔ وہ ایک شکوہ کناں نظر ماں پر ڈالتی اس کے ہمراہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سعدیہ بیگم نے اسد صاحب کے کمرے کی طرف کا رخ کیا۔ وہ عجلت میں دروازہ کھولتے ان کے نزدیک آئی تھی۔ اسد بھائی، آپ اتنے سکون سے کیسے بیٹھے ہیں؟ اب مشال کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا چاہتا ہے حاشر؟ کہاں ہے آخر وہ؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو حاشر کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے دے سکے۔ سعدیہ بیگم پریشانی سے انہیں دیکھ کر بولی۔ میں تم سے شرمندہ ہوں سعدیہ، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا حاشر ایسا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جانے کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ اسد صاحب بے بسی سے سر جھکائے شرمندہ ہو کر رہ گئے۔
آپ کی اس میں کیا غلطی؟ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ میری بچی کے نصیب میں جانے اتنے امتحان کیوں ہیں؟ وہ بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا کر بولی۔ خوشی تو میری بھی یہی تھی، خواہش تو میری بھی یہی تھی کہ حاشر خود اپنے نکاح کا اعلان کرتا، مشال کو سب کے سامنے معتبر کرتا۔ وہ شاید ممکن نہیں۔ خیر اب وہ نہیں تو ہمیں ہی سب کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اسد صاحب گہری سنجیدگی سے بولے۔ سعدیہ بیگم نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلتے باہر کی جانب بڑھے۔ وہ دونوں ابھی سیڑھیاں اتر کر آخری سیڑھیوں پر پہنچے ہی تھے جب ان کے کانوں میں بڑی ممانی کی آواز گونجی۔ ارحم چاہتا ہے منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے۔ منگنی ایسا کوئی پائیدار رشتہ نہیں۔ ہمیں بھی اس کی بات صحیح لگی۔ بڑی ممانی سب کے سامنے اونچی آواز میں اعلان کرتی ہوئی بولی۔ سعدیہ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ نکاح کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ارحم نے تو ہمیں صبح ہی اطلاع دے دی تھی، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ سعدیہ بھی آ گئی۔ آؤ سعدیہ، یہ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ بیٹی کے نکاح میں ماں کا شامل ہونا تو ضروری ہے۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آخری سیڑھی پر کھڑی سعدیہ بیگم کو دیکھ کر بولی۔ نکاح کے نام پر مشال کا دل زور سے دھڑکا، گھبراہٹ کے مارے ہاتھ شدت سے کانپے، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ رضیہ اٹھو اور بہو پر نکاح کا دوپٹہ دو، مولوی صاحب بس پہنچنے والے ہیں۔ بڑی ممانی ارحم کی ماں کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ منگنی کا انتظام حویلی کے لاؤنج میں ہی کیا گیا تھا کیونکہ زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ مشال کی طرف سے تو گھر والے ہی شامل تھے جبکہ لڑکے والوں کی طرف سے بھی خاص لوگ تھے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے نکاح کی، ذرا گھر والوں کو تو آ لینے دیں۔ حاشر بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اندر قدم رکھتا ہوا بولا۔ مشال نے جھکا سر اٹھا کر اس کا اطمینان ملاحظہ کیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کو یکگونا سکون محسوس ہوا۔ اب تم آ گئے ہو تو نکاح شروع کیا جائے۔ بڑی ممانی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہ نکاح اب میں ہونے ہی نہیں دوں گا۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا سب کے درمیان آ گیا۔ کیا بکواس ہے حاشر، اگر تو یہ مذاق تھا تو انتہائی برا مذاق تھا۔ یوسف صاحب اس کی باتوں کو کاٹ کر بولے۔ یہ مذاق بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ وہ اٹل انداز میں بولا۔ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بے عزت کرنے کے لیے بلایا ہے؟ اگر آپ کا لڑکا اس لڑکی میں دلچسپی رکھتا تھا تو ارحم کے رشتے پر حامی کیوں بھری؟ رضیہ بیگم ایک سخت کاٹدار نظر حاشر پر ڈال کر چلائی۔ جی آنٹی جی، آپ جا سکتی ہیں۔ ہم مشال کی شادی آپ کے بیٹے سے کرنے میں رتی برابر بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور جہاں تک حامی بڑھنے کی بات ہے تو مشال سے پوچھے بغیر زور زبردستی سے ہاں کروائی گئی ہے۔ وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا۔ بکواس بند کرو حاشر، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ہر معاملے میں تمہارا ٹانگ پھنسانا لازم ہے؟ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میں ہر معاملے میں تم سے زیادہ کامیاب ہوں۔ تو جلتا ہے میری کامیابی سے۔ وہ قہر بری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تیری خام خیالی ہے کہ میں تجھ جیسے انسان سے حسد کروں گا، اور رہی بات مشال سے نکاح کی تو اس کے قابل نہیں ہے۔ وہ ارحم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا۔ اچھا کون ہے پھر اس کے قابل؟ تم؟ وہ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتا طنز کے تیر چلاتا ہوا بولا۔ حاشر نے نظریں گھما کر بائیں جانب بت کھڑی مشال پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں استحقاق سا تھا۔ ہاں میری ہے وہ، یہ بات تیرے کیا پوری دنیا کے سامنے قبول کر سکتا ہوں۔ وہ نظریں مشال پر ٹکائے بولا۔ مشال کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ سب نے بیک وقت بے یقینی سے حاشر کو دیکھا۔ گھر کا ہر فرد ان کے درمیان ہوتے جھگڑوں سے واقف تھا۔ کہاں وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے اور کہاں حاشر کا انکشاف۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا اگر تو نے دوبارہ مشال کے بارے میں ایسا سوچا۔ ارحم نے غصے کے عالم میں منہ سے جاگ اڑاتے اس کے منہ پر مکہ جڑا۔ حاشر جو نظریں مشال پر ٹکائے کھڑا تھا اس کے وار سے بے خبر بری طرح لڑکھڑایا۔ مشال نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ ہے آپ کی بیٹی کی اصلیت۔ پہلے تو
پہلے اس سے تو عزت کی پسندیدگی پوچھ لینی چاہیے تھی، یہاں تو پہلے ہی گھر میں عاشقی مشوقی چل رہی ہے۔ جانتی ہوں ایسی لڑکیوں کو۔ رضیہ بیگم مشال کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی، زبان سنبھال کر بات کریں، مشال کے بارے میں ایک بھی بات نہیں سنوں گا۔ دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے تو آپ لوگ بھی بخوبی آگاہ ہوں گے۔ پہلے سے شادی شدہ ہوتے بھی شادی کر رہا ہے۔ حاشر اس کا گریبان جکڑتے ہوئے چلایا، سب جانتے ہیں میں اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں۔ ارحم بوکھلاتے ہوئے بولا۔ سیریسلی؟ حاشر اسے دیکھتا تنزیہ مسکرایا۔ سب گھر والے اب خاموشی سے ان دونوں کے درمیان چل رہی سرد جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ میں تمہاری پہلی بیوی کی نہیں بلکہ دوسری بیوی کی بات کر رہا ہوں، جسے تم نے چھپا کر اپنے فلیٹ میں رکھا ہے۔ وہ اس کا گریبان چھوڑتا 2 قدم دور ہوا۔ بکواس کر رہا ہے یہ؟ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر بول نہ سکا، مگر جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتا ہوا بولا، اچھا چل پھر ایسا کرتا ہوں، تیری بیوی کو یہاں بلوا لیتا ہوں۔ بیچاری پہلے ہی بہت پریشان تھی کہ تو ان کے نکاح کو سب کے سامنے نہیں لا رہا۔ اسے یہ ڈر بھی لاحق ہے کہیں ایسے ہی تو کبھی بیچ بازار میں اسے چھوڑ نہ دے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ اپنے رشتے کو مقام دلوانے کی خاطر فوراً یہاں آ جائے گی۔ یا پھر ایسا کرتا ہوں، تیرے نکاح کی کاپی نکلوا لیتا ہوں۔ یہ کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کا اطمینان ابھی بھی قابل دید تھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، ارحم اس پر جٹپٹاتا ہوا بولا۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، اکثر اسے سن کر تجھ جیسے بزدلوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ وہ پوری شدت سے اس کے منہ پر مکہ جھڑ گیا۔ تو جو بھی کر لے، مشال میری ہی بیوی بنے گی۔ آج ہی نکاح ہوگا میرا، وہ بھی تیرے سامنے۔ ارحم چیلنجنگ انداز میں اسے پرے دھکیلتا مشال کی طرف بڑھا۔ اس نے رضیہ بیگم کے ہاتھ میں تھاما نکاح کا دوپٹہ ان سے لیتے مشال کے وجود پر اڑانا چاہا، جب حاشر نے اس کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹکا۔ سوچنا بھی مت۔ وہ مشال کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا، خود پر لپٹی شال اس کے سر پر اڑا گیا۔ کس حق سے تو یہ سب کر رہا ہے؟ دور رہ اس سے، میری ہونے والی بیوی ہے یہ۔ ارحم کا بس نہیں چل رہا تھا حاشر کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ تجھے پہلے ہی وارن کر دیا تھا، تیری خام خیالی ہے کہ تو اس پر حق حاصل کر پائے گا۔ مشال کی سانس پر، اس کے وجود پر صرف اور صرف حاشر دستگیر کا حق ہے، سمجھے تم؟ منقوہ ہے وہ میری۔ وہ مشال کے گرد استحقاق سے ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ مشال اس کی گرفت میں قید ہو کر رہ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ارحم کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ آپ سارے بے فکر رہیں، ہمارا نکاح میرے باپ اور میری مشال کی ماں کی پوری آمادگی سے ہوا ہے۔ یہ نکاح جلدی میں کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں تیری چالاکیوں سے آگاہ تھے۔ تو نے بڑی ہوشیاری سے آج منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہا، مگر افسوس تو ناکام رہا۔ تجھ جیسے کس سے اسے بچانے کے لیے اتنی جلد بازی میں نکاح کرنا پڑا۔ وہ مشال کے چہرے پر ایک نظر ڈالتا ہوا نظریں پھیر کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ ارحم غصے بری نگاہ ان دونوں پر ڈالتا ہوا بولا۔ بس کرو ارحم، اور کتنا شرمندہ کرواؤ گے؟ پہلے ہی ہم ایک معصوم بچی کی بددعا لے چکے ہیں، بتاؤ اور کتنے معصوم وجود کی بددعا لوگے؟ کون ہے وہ لڑکی جسے تم نے چھپ کر نکاح کیا ہے؟ مجھے تو بے حد شرمندگی ہو رہی ہے۔ چلو اب اور کتنا شرمندہ کرواؤ گے؟ ارحم کے والد افسوس سے اسے دیکھ کر بولے، اس کا بیٹا جانے کیا کیا کرتا پھر رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک اس انسان کو اوپر نہ پہنچا دوں۔ وہ حاشر کی طرف قدم بڑھاتا، اس سے پہلے ہی اس کے والد اس کے بڑھتے قدموں کو اپنے الفاظ سے منجمد کر گئے۔ ارحم چلو یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر مجھے تمہیں جائیداد سے آگ کرنا پڑے۔ ان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ ارحم ایک قہر بری نگاہ ان دونوں پر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گھر والے بھی اس کے
اس کی پیروی کرتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جاتے ہی لاؤنج میں گہرا سکوت چھا گیا۔ حاشر نے اس کے گرد پھیلا اپنا ہاتھ ہٹایا۔ آئمہ جو کب سے ایک کونے میں کھڑی یہ سارا تماشا ملاحظہ کر رہی تھی، خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حاشر بھی بغیر ادھر ادھر نظریں دوڑائے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ مشال نے اپنے گرد اوڑھی اس کی شال کو مضبوطی سے تھاما۔ اسے اب بھی اپنے گرد اس کا حصار محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی دفعہ اس کا دل حاشر کو سوچتے شدت سے دھڑکا۔ وہ سب سے نظریں چراتی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سعدیہ بیگم اور اسد صاحب نے سکون بھرا سانس خارج کیا۔ ہسپتال کے بستر پر وہ بے سدھ پڑی تھی۔ دوائیوں کا اثر کم ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر نگاہ دیکھنا چاہا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ ہسپتال میں موجود تھی۔ جب جب اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی اولاد اس دنیا میں نہیں، تب تب پورا وجود انگاروں پر لوٹ جاتا۔ یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں، کمرے میں کوئی اور وجود بھی موجود ہے۔ اس نے بائیں جانب سر موڑ کر دیکھا، جہاں سارم سنجیدہ چہرے سے براجمان تھا۔ ماہا کا دل شدت سے دھڑکا۔ کل سبھی وقفے سے اس سے ملنے آ چکے تھے۔ اگر نہیں آیا تھا تو وہ سارم لشاری تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ اسے دیکھ کر اسے شدت سے اپنے خالی پن کا احساس ہوا۔ آنکھوں سے موتی لڑیوں کی صورت میں بہتے چلے گئے، مگر آج ان کو سمیٹنے والا صدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ سارم ہمارا بچہ، وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پائی جب سارم اس کی بات کاٹتا شدت سے چلایا، مار دیا تم نے، قاتل ہو تم ہماری اولاد کی۔ اب خوش ہو اس کانٹے کو نکال کر، تمہارے لیے کانٹا ہی تھا۔ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ طنز کے تیر پھینک رہا تھا۔ اس نے بے بسی کے احساس سے نفی میں سر ہلانا چاہا۔ اسے معلوم تھا ساری غلطی اسی کی ہے، یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تم نے کفران نعمت کی تھی تو خدا نے تم سے وہ نعمت چھین لی۔ میں نے بارہا تمہیں سمجھاتا رہا، مگر تم بار بار میری باتوں کو اگنور کرتی رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا خاموش ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں اس کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر اسے خاموش کروانے والا ایک سائڈ پر لاپرواہ سا کھڑا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا ماہا، تم اب کبھی میری زندگی میں وہ مقام نہیں پا سکو گی۔ تم جانتی ہو ایک ایک دن گن کر گزار رہا تھا، اب تو وہ انتظار ختم ہونے کو تھا، مگر تم نے وہ انتظار ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ ماہا کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا، وہ بس خاموشی سے اشک بہانے میں مصروف تھی۔ سارم مجھے معاف کر دے، مجھے اتنی بڑی سزا مت دے، میں آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بول رہی تھی، یہ سب تم نے خود اپنے لیے چنا ہے۔ وہ اس کی پکار کو انسنا کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جی تو یہاں پر ایک قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی قسط نمبر 10 جو ہے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی۔ جیسے ٹائم ملتا ہے میں پریویس سے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ مجھے خود بھی ٹینشن ہے، کیونکہ 100 سے اوپر آپ کو پتا جیسے کہ ایپیسوڈ ہو چکی ہیں، تو پریویس ایپیسوڈ کو کور کرنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، کیونکہ نئے ریڈرز جو ہے وہ سٹارٹنگ ایپیسوڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جلد سے جلد کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور پیچھے چلتے شور کو اگنور کریں۔